अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश फर्स्ट ईयर पोएम नंबर 8 ओzymandias। पोएम को लिखा है पर्सी बिश शेली ने। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोएम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या तारीखी पस मंज़र। नंबर 1 पर इन 1817 फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टैचू ऑफ रेमसेस II वर डिस्कवर्ड। लेटर दिस स्टैचू वाज सेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम। दिस डिस्कवरी इंस्पायर्ड शेली टू राइट द पोएम। 1817 में रेमसेस II, जिसका दूसरा नाम ओzymandias है, जो कि हमारी पोएम का टाइटल भी है, ये इजिप्शियन फेरू या मिस्र का बादशाह था, हुक्मरान था। इसके मुजस्मे के कुछ टुकड़े मिले। बाद में ये मुजस्मा पहुंचा दिया गया ब्रिटिश म्यूजियम में। तो इस दरियाफ्त ने इंस्पायर किया शेली को ये पोएम लिखने के लिए। Shelley's friend Horace Smith also wrote a poem with the same title, form and theme. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ओzymandias के उन्वान से दो नज़में लिखी गई। उस ज़माने में आम रिवाज था कि एक ही टॉपिक पर दो मुख्तलिफ शायर एक ही थीम, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही फॉर्म को यूज़ करते हुए सोनेट लिखते थे। तो ओzymandias के उन्वान से एक सोनेट लिखी शेली ने और दूसरी सोनेट लिखी होरेस स्मिथ ने। हमारे कोर्स में जो पोएम शामिल है ये शेली वाली ओzymandias है। नंबर 3, शेली वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय डायडोरस, सो ही रोट ओzymandias। डायडोरस कौन था? डायडोरस एक राइटर था। इसने बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसमें इसने जिक्र किया ओzymandias का। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि डायडोरस का ओzymandias और शेली का ओzymandias डिफरेंट हैं। डायडोरस का ओzymandias इसकी बुक में जो इसका स्केच दिया गया है उसमें डायडोरस बैठा हुआ है। मेरी वीडियो का जो थंबनेल है उसमें भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर है, जो इमेज है, उसमें ओzymandias बैठा हुआ है। तो ये डायडोरस की बुक का स्केच है और जो ओzymandias शेले का है वो खड़ा हुआ है। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये जो लाइन लिखी हुई है शेले की ओzymandias के पेडिस्टल पर, माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, लुक एट माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पियर। डायडोरस के ओzymandias में भी ये लाइन है। वहाँ पर वर्डिंग थोड़ी मुख्तलिफ है लेकिन मफहूम यही है जो शेले का है। तो डायडोरस की जो हिस्ट्री थी वो भी एक यूं कहिए कि मोटिवेशन थी इसके लिए ओzymandias के टाइटल पर पोएम को लिखने का। नंबर 4 पर ये इन इंग्लैंड इन 1818 ऑल थिंग्स इजिप्शियन वर इन फैशन। 1818 के इंग्लैंड में मिस्र की चीज़ों का फैशन था और ओzymandias पोएम को कंप्लीट कर लेने के चंद हफ्तों बाद ही शेली ने रिवर नाइल पर एक सोनेट लिखी थी। तो इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि उस दौर में इजिप्शियन कल्चर का कितना फैशन था। Number 5, Shelley lived in a period when the British government, fearful of revolution, took oppressive measures against radicalism. शैली एक ऐसे दौर में रह रहा था जहां पर उस वक्त का जो बादशाह था वो खौफजदा था इनकलाब से और उसने ऐसे गासिबाना इकदाम किए जो रेडिकलिज्म या तब्दीली के ख़िलाफ़ थे, जिससे तब्दीली मुमकिन हो सकती थी। तो ऐसे सारे मुमकिन हो सकती थी, ऐसी सारी चीज़ों को रोकने के इकदामात किए ताकि रेडिकलिज्म जो है वो अपनी मौत आप मर जाए, लोग तब्दीली का सोचें भी ना, बादशाहत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात ना करें। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इस दौर में हेबियस कॉर्पस यानी हब्से बेजा का जो कानून था वो भी मुअत्तल कर दिया गया था। हब्से बेजा होता है कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाला कोई भी इदारा किसी शख्स को उठा ले और बग़ैर किसी पर्चे के, किसी एफआईआर के, किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किए बगैर उसे कैद कर दे। तो इसे कहते हैं हब्से बेजा। ये कानून ख़त्म कर दिया गया था और कानून नाफिज करने वालों को इजाज़त दे दी गई थी कि हर वो बंदा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है उसको ऐसी कैद में रखा जा सकता है। तो ये वो जुल्म का दौर था जिसके ख़िलाफ़ शेली ने पोएम लिखी। ना सिर्फ ये पोएम लिखे बल्कि उसकी राइटिंग में जो है ये चीज़ बड़ी नुमायाँ थी। शेलीज पर्सनल अंडर टोन्स इन द पोएम, शैली की अपनी एहसासात क्या है इस नज़म के हवाले से। नंबर 1, हिज हेटेड ऑफ टिरनी इज़ वेल नोन एंड इलेक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन मच ऑफ हिज वर्क, कि जुल्म के ख़िलाफ़ उसकी नफ़रत जो थी वो बड़ी मशहूर थी और इसने उसको बड़ी फसाहत व बलागत के साथ बयान किया अपने कामों में। इलेक्वेंटली बढ़ चढ़ कर, फसाहत व बलागत से बयान किया। ओzymandias is primarily a product of Shelley's imagination.
اوزیمینڈیس کیا ہے؟ یہ مکمل طور پر شیلے کے تصور کی پیداوار ہے، تخیل کی پیداوار ہے۔ میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ 1817 میں مجسمہ ملا تھا اوزیمینڈیس کا، اور یہ مجسمہ بعد میں آ گیا تھا برٹش میوزیم کے اندر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عرصہ کے دوران جتنا وقت بھی شیلی نے انگلینڈ میں گزارا، اس دوران وہ کبھی بھی میوزیم میں نہیں گیا اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے۔ بس اس کو انسپائر کرنے کے لیے وہ خبریں ہی کافی تھیں جو اخباروں میں آ رہی تھی، چھپ رہی تھی کہ مجسمے کے ٹکڑے ملے ہیں، پھر یہ کہ اس کو باقاعدہ مجسمہ بنا کر شکل دے کے اسے آگے یہاں پر لے آیا گیا ہے میوزیم کے اندر۔ یہ بندہ کبھی بھی مجسمہ دیکھنے نہیں گیا تھا۔ تو اس بنیاد پر کہ یہ ساری کی ساری جو پوئم ہے یہ اس کے تخیل کی کہانی ہے، اور کمال کا تخیل ہے۔ کتنے کمال کا تخیل ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا پوئم پڑھتے ہوئے۔ ڈسکس کرتے ہیں کہ پوئم کا میسج کیا ہے۔ نمبر 1، ٹیرینی اینڈ آپریشن آر ٹیمپریری، کہ ظلم اور استبداد عارضی ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے یا اپنے کسی نیبرنگ کنٹری پر ظلم کرتا ہے یا ان کو دباتا ہے، ایسے غاصبانہ اقدام کرتا ہے، تو یہ سب کچھ عارضی ہیں۔ کیوں عارضی ہیں؟ کیونکہ بادشاہ مر جائے گا۔ مشرف کہتا تھا کہ وردی میری کھال ہے، وردی اتار دوں گا تو پہنوں گا کیا؟ دیکھیں وردی بھی اتر گئی، سب کچھ اتر گیا، اب دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 2، no political leader, especially an unjust one, can hope to have lasting power or real influence. کہ کوئی بھی سیاسی رہنما، خاص طور پر وہ رہنما جو انصاف پسند نہ ہو، وہ امید نہیں کر سکتا کہ اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی یا عوام پر اس کا انفلوئنس ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3، لینگویج اینڈ آرٹ لیو لانگ۔ اوزیمینڈیس کا خیال تھا کہ اگر میں بہت بڑا مجسمہ بنوا لوں، اس کے نیچے یہ بھی لکھوا لوں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اے عظیم لوگوں میرے کارناموں کو دیکھو اور تم مایوس ہو جاؤ، تو شاید رہتی دنیا تک میرا رعب و دبدبہ قائم رہے گا۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس بندے کے مجسمے کا سر ٹوٹ کر اپنے ہی قدموں میں دفن ہو گیا، تو اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی، اس سے بڑا زوال کیا ہوگا۔ تو شیلے بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس زوال کو لکھا کس نے؟ اس بندے کا مجسمہ جس نے بنایا وہ ایک آرٹسٹ تھا، لہٰذا آرٹسٹ مر گیا، اس کی آرٹ والی چیز باقی رہی۔ نمبر 2، اس کو ڈسکرائب کس ٹول کے ذریعے کیا گیا؟ اس کی حالت کو ڈسکرائب جس ٹول کے ذریعے کیا گیا، دیٹ از لینگویج۔ تو شیلے بتانا یہ چاہتا ہے کہ ساری کہانیاں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر کوئی چیز زیادہ دیر تک چلنے والی ہے تو وہ ہے لینگویج اینڈ آرٹ۔ آج ہم مصر کی لینگویج کو ڈی کوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو غاروں پہ لکھی ہوئی، تو اگین وہ کیا تھا؟ دیٹ واز اے کائنڈ آف لینگویج، دیٹ واز اے کائنڈ آف آرٹ۔ تو شیلی بتانا یہ چاہتا ہے کہ لینگویج اور آرٹ کی زندگی زیادہ لمبی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا لائفس آف کنگس اینڈ مونارکس اینڈ مینی ریناؤنڈ پرسنالٹیز۔ اٹ آلسو ریپرزینٹ دا ڈیکے آف سویلائزیشن اینڈ کلچر، کہ یہ نظم ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ سویلائزیشن اور کلچر، تہذیب اور ثقافت کو ایک زوال ہوتا ہے۔ دا اسٹیچو از اے ہیومن کنسٹرکشن، کہ یہ جو اسٹیچو تھا اسے ایک بندے نے بنایا، اے پیس آف آرٹ میڈ بائی اے کریٹر، آرٹ کا ایک پیس جسے ایک خالق نے تخلیق کیا، یعنی مجسمہ ساز نے۔ اینڈ ناؤ دا کریٹر اینڈ دا کریٹڈ بوتھ آر ڈیڈ اینڈ ڈسٹرائڈ، اور اب مجسمہ بنانے والا اور جو کچھ اس نے بنایا تھا اسے ہم کریٹڈ کہتے ہیں، دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں تباہ ہو گئے، وقت نے دونوں کو نہیں چھوڑا۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریمیسس کون تھا؟ ہو واز ریمیسس ٹو اوزیمینڈیس اور فیرو؟ ریمیسس ٹو اور اوزیمینڈیس واز این ایجپشین فیرو، یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ ہی واز ملٹری کانکرر اینڈ اے گریٹ بلڈر، وہ ملٹری کنکرر تھا، فاتح تھا اور بہت بڑا بلڈر تھا۔ ہی واز کنسیٹڈ اینڈ ہارٹی، لیکن وہ بہت خود پسند تھا، بہت مغرور تھا۔ ظاہری بات ہے اس دور میں سب سے بڑی دولت تھی میٹھا پانی، مصریوں کے پاس یہ دولت دریائے نیل کی صورت میں بیش بہا تھی۔ اب جب آپ کے پاس میٹھا پانی ہوگا تو پھر آپ کے پاس فصلیں بھی ہوں گی، مویشی بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوگا، دودھ دہی پنیر بھی ہوگا، اور یہی اس زمانے کی جو ہے وہ چیزیں تھیں جو یہ فیصلہ کرتی تھیں کہ کون سا ملک، کون سی ریاست امیر ہے یا غریب ہے۔ مصریوں کے پاس یہ سب کچھ بہترین قسم میں تھا اور ان کی تعداد سے کہیں زیادہ مقدار میں موجود تھا، ان کی ریکوائرمنٹ سے
کہیں زیادہ یہ تعداد اور مقدار میں موجود تھا، پلس یہ تھا کہ آپ کا ٹیکنالوجی کتنی اپڈیٹڈ ہے۔ تو مصریوں کے متعلق کہا جاتا ہے ابھی بھی کہ توتن خامن کے مجسمے سے جو خنجر نکلا اس کا جو دستہ ہے، اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی عام دھات سے نہیں بنا تھا، وہ ایسے کسی دھات سے نہیں بنا تھا جو مصر میں یا قرب و جوار کے ممالک میں پائی جاتی تھی، بلکہ وہ ایک شہاب ثاقب کو پگھلا کر بنایا گیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجیکلی کتنے زیادہ ایڈوانس تھے، اور جب آپ اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے تو پھر دماغ کا خراب ہونا معمولی سی بات ہے۔ یہی بات ہے، یہی معاملہ تھا اس اوزی مینڈیس کے ساتھ کہ وہ کنسیٹڈ تھا، ہارٹی تھا، ایسی بلند و بانگ عمارتیں بنا دی تھیں اہرام مصر کی صورت کہ جن کو سائنس آج تک نہیں ڈی کوڈ کر پائی کہ ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے، صرف مفروضے ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، ہائپوتھیسز ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ وجہ تھی ریمسس کے یا اوزیمینڈیس کے اتنے خود پسند اور مغرور ہونے کی۔ شیلے ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے پوئم کے ذریعے؟ شیلے illustrates that the achievements of even the most powerful oppressors are demolished by time، کہ آپ جتنے مرضی ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، آپ کو وقت کہیں کا نہیں چھوڑتا، آپ کی ساری کامیابیوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ all that is left is a colossal wreck stretched in a boundless and bare sand، پیچھے جو کچھ باقی بچتا ہے ان تمام مغرور اور بدتمیز اور ان جابر ظالم حکمرانوں کے، وہ ہے دور تک پھیلی ہوئی خوفناک تباہی، اور تباہی بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ نہیں ہوتا سوائے صحرا کی ریت کے۔ بڑھتے ہیں پوئم کی طرف۔ ٹیکسٹ آف دا پوئم۔ I met a traveler from an antique land۔ پوئٹ کہتا ہے کہ قدیم سرزمین سے آنے والے مسافر سے میری ملاقات ہوئی۔ ٹریولر مسافر، اینٹک بہت پرانی سرزمین۔ Who said جس نے بتایا two vast and trunkless legs of stone stand in the desert، کہ دو بہت بڑی اور بغیر دھڑ والی ٹانگیں صحرا میں ایستادہ ہیں۔ Near them on the sand، اور ان ٹانگوں کے قریب ہی ریت پر half sunk a shattered visage lies، نصف دھنسا ہوا ایک چہرہ پڑا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا۔ ہاف سنک نصف دھنسا ہوا، شیٹرڈ وزج ٹوٹا پھوٹا چہرہ، شکستہ چہرہ، لائز پڑا ہوا ہے، یہ مجسمے کا سر تھا۔ ہوز فراؤن جس کے ماتھے پر غصے کے بل، اینڈ رنکلڈ لپ اور اس کے جھریوں والے ہونٹ، اینڈ سنیر آف کولڈ کمانڈ اور تمسخرانہ انداز میں بے رحمی سے حکم چلانے کا انداز، ٹیل یہ بتاتے تھے دیٹ اس اسکلپٹر کے اس مجسمہ ساز نے ویل دوز پیشنز ریڈ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات کو خوب پڑھا تھا، یعنی مجسمہ ساز نے اوزیمینڈیس بادشاہ کا چہرہ غور سے دیکھا، خوب آبزرو کیا، اور بادشاہ کے چہرے پر جو تاثرات تھے غصے کے، جھریوں والے ہونٹ، لوگوں کا تمسخر اڑانے کے اور بے رحمانہ انداز میں حکم چلانے کے، تو اس نے وہ سارے نقش کر دیے کس پر؟ مجسمے کے چہرے پر۔ Well those passions red which yet survive، جو ابھی تک باقی ہیں، stamped on these lifeless things، ان بے جان چیزوں پر نقش ہیں، یعنی مجسمے کے چہرے پر نقش ہیں۔ The hand that mocked them، کہ وہ ہاتھ جس نے ان سارے جذبات کا تمسخر اڑایا۔ کس کے ہاتھ نے؟ مجسمہ ساز کے ہاتھ نے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ مجسمہ بنا کے وہ امورٹل ہو جائے گا، لیکن مجسمہ ساز کے ہاتھ نے ان جذبات کو نقش کر دیا، اور پھر وہ سر ٹوٹ کے اس کے اپنے ہی قدموں میں گر گیا۔ تو اس طرح سے موک ہو گیا، تمسخر اڑ گیا بادشاہ کی رعونت کا، اس کے ظلم، جبر اور تکبر کا۔ اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور وہ دل جس نے ان جذبات کو اپنے اندر جگہ دی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اوزیمینڈیس بادشاہ کا دل مراد ہے۔ اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر، اور اس کا وہ پیڈسٹل، وہ حصہ جو زمین کو ٹچ کر رہا تھا، یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگز، میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، اے طاقتور لوگو تم میرے کارناموں کو دیکھو اور مایوس ہو جاؤ۔ نتھنگ بسائڈ ریمینس، اس کے علاوہ وہاں پر باقی کچھ بھی نہ تھا۔ یہ مائٹی، اے طاقتور لوگو، مائی ورکس میرے کارناموں کو دیکھو، اینڈ ڈسپیئر اور مایوس ہو جاؤ، یعنی چیلنج بادشاہ کا کیا ہے کہ تم صرف مایوس ہو سکتے ہو میرے کارناموں کو دیکھ کر، تم میرے جیسے کارنامے سر انجام نہیں دے سکتے۔ نتھنگ بسائڈ ریمینس، اب
باقی وہاں پر کچھ نہ تھا. راؤنڈ دا ڈکے آف دیٹ کلوسل ریک، اس بہت بڑی تباہی کے ارد گرد. ڈکے آف دیٹ کلوسل ریک سے مراد بہت بڑے مجسمے کی تباہی کو کہا گیا ہے. باؤنڈ لیس اینڈ بیئر دا لون اینڈ لیول سینڈ سٹریچ فار اوے، کہ بغیر باؤنڈری والی اور ننگی ریت جو تھی وہ دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے علاوہ مجسمے کے آس پاس کچھ نہ تھا. یعنی مجسمہ مکمل طور پر بے بسی اور شکستگی کے عالم میں اپنے زوال کی داستان خود سنا رہا تھا. تو یہ تھا پوئم کا ڈیٹیلڈ ڈسکشن اور اس کا بیک گراؤنڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.